अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन हाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैर व आफियत से होंगे। आज मेरे मतलब पे मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ दो बहुत ही बड़े प्रोफेसर खड़े हैं। प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान साहब, ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। आप इन्हें यूट्यूब पर और नेशनल टीवी पर अक्सर देखते हैं। इसके साथ साथ प्रोफेसर हकीम खलील साहब, ये भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा इनका यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आवाम की खिदमत कर रहे हैं। तो आज यहाँ पे मुलाकात के सिलसिले में आए तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सीर गुफ्तगू हुई, बड़ी गपशप हुई। तो बैठे सोचा सबने कि क्यों ना अवामुन नास के लिए कोई आजकल के मौसम के लिहाज से, क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हुआ है और कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, यानी कि जिसकी हम बात कर रहे हैं दायमी कब्ज की। तो कब्ज का पेशेंट इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि पानी कम पिया जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है और पानी की कमी की वजह से जो है ना कब्ज हो जाती है। तो इसी हवाले से मैंने कहा हम ना इनसे फ़ायदा उठाएं, हकीम इसहाक सुल्तान साहब से और प्रोफेसर हकीम खलील साहब से। तो इसी हवाले से आज बड़ी मुफीद गुफ्तगू होगी, आपने पूरी वीडियो देखनी है इंशाल्लाह। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि इंशाल्लाह घर बैठे आसानी के साथ आप बड़ी आसान चीज़ों से आप ना दायमी कब्ज का इलाज कर सकते हैं, तेजाबियत गैस का इलाज कर सकते हैं। साथ साथ जो इसकी वजह से इन्फेक्शन पैदा हो जाता है खुश्की की वजह से, उसका भी आप घर बैठे ही इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं मुखातिब हूँ प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान साहब से। ये तिबिया कॉलेज में पढ़ाते भी हैं और साथ ही साथ बड़ा अच्छा कामयाब मदद भी कर रहे हैं। तो इस हवाले से मैं बात की दावत देता हूँ प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान से। हमें वो समझाएंगे, बताएंगे कि आप कौन सी ऐसी चीजें इस्तेमाल करके या परहेज करके तो आप दायमी कब्ज से छुटकारा हासिल कर सकते हैं और सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। जी प्रोफेसर, पहले तो प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, शुक्रिया आपके आने का, यहाँ पे बड़ी खुशी हुई। तो आज हमारे नाजरीन जो है आपसे फायदा उठाना चाहते हैं, तो कोई कब्ज के हवाले से मैं बताएं जरा। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आपने मौका दिया और आपने मदहू भी किया, अपने खाने पे बड़ा अच्छा खाना भी दिया इन्होंने जी। तो आज के जो टॉपिक दिया है वाकई ये बहुत ही इस वक्त क्रूशल एक प्रॉब्लम हो रही है और हर मरीज तकरीबन देखे जिसको वो इसी बीमारी का शिकार हो रहा है। लेकिन इसके साथ एक सबसे बड़ा अलमिया ये हो रहा है कि जो भी कहते हैं जी एक नुस्खा बता दें जो हर एक की कब्ज को ठीक कर दे, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो हामला ख्वातीन हो, तो एक नुस्खा बता दे जो सबके लिए ठीक हो। तो दोस्तों मैं अपनी हकीकत पर बताता हूँ, मेरा वेल एक्सपीरियंस बेस पे बात कर रहा हूँ। एक नुस्खा तमाम लोगों का इलाज, कब्ज का इलाज नहीं हो सकता। उसकी बुनियादी वजह मैं आपको बता दूं। दरअसल कब्ज है क्या, पहले तो हम इसे एक्सप्लेन कर लें कि कब्ज होती क्या है। हम खाना खाते हैं, वो हमारे मैदे में डाइजेस्ट होता है, फिर इंटेस्टाइन में आता है, आंतों के अंदर, वहां को डाइजेशन मुकम्मल होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, तो कुछ उसके वहां पे अज़ा को जज़ब कर लिया जाता है और बाकी जो उसका फोक या वेस्ट बचता है वो पखाने की सूरत में जिस्म से खारिज कर दिया जाता है, यानी रेक्टम से या मगज के रास्ते से खारिज हो जाता है। कितनी देर में? अगर हम खाना खाएं और 24 घंटे के बाद उसका वेस्ट हमारी बॉडी से बड़े आराम से खारिज हो जाए तो हम कहते हैं ये बिल्कुल नॉर्मल स्टेटस है। लेकिन बजाय 24 घंटे के ये ओवर टाइम ले जाता है, 2 दिन 3 दिन या सम टाइम इससे भी ज्यादा, तो फिर हम उसको कब्ज कहते हैं। तो ये खाना खारिज कैसे होता है, अगला इसका मैकेनिज्म क्या है? ये दरअसल हमारी बड़ी आंत जो है ये उसका फंक्शन होता है। हमारी बड़ी आंत के अंदर 3 चीजें मौजूद होती हैं। एक नर्व्स होती हैं यानी आसाब होते हैं, सेकंड मसल्स होते हैं और थर्ड इसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं यानी गुदद होते हैं। हर एक का कब्ज के अंदर अपना ही एक फेल है। अब जिन लोगों का मिजाज बलगमी होता है, चूंकि हम तबीब हैं और हमारी तिब की बेस जो है वो बैक्टीरिया वायरस फंजाई के ऊपर नहीं है, हमारी बेस अखलाक के तवाज़ुन पे है। हम कहते हैं जब तक अखलाक तवाज़ुन में है तो इंसान सेहतमंद है। अब इनमें से किसी भी खिलत का बढ़ जाना या कम हो जाना, दोनों सूरतों में इम्बैलेंस हो जाना बीमारी है। तो कब्ज के अंदर भी हम इन तीनों खिलतों में देखेंगे, अगर खिलते बलगम बढ़ जाती है तो दोस्तों उस वक्त भी कब्ज होती है, खिलते सौदा बढ़ जाता है तब भी कब्ज होती है, खिलते सफरा बढ़ जाता है तब भी कब्ज होती है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि खिलते बलगम बढ़ गई तो हमें कैसे पता चलेगा।
جب خلط بلغم پڑے گی سب سے پہلے ہمارے طبیب جو ہے ان کا پیرامیٹر کیا ہے نبض کو چیک کرنے کا؟ ایک تو قرورہ یعنی پیشاب اور دوسرا نبض. اب پیشاب میں کیا ہوگا کہ اس مریض کو پیشاب کثیر مقدار میں آئے گا, زیادہ مقدار میں آئے گا, بار بار آئے گا, وائٹ ان کلر ہوگا. نبض میں دیکھیں گے آپ جیسے ہم نبض پہ ہاتھ رکھیں گے اس مریض کی نبض انتہائی ویک ہوگی اور بالکل ہڈی کے ساتھ جا کے لگی ہوگی, اور پھر اس مریض کو اکثر نزلہ زکام کی شکایت ہوگی. اب قبض میں کیا معاملہ یہاں بنا؟ جب اعصاب میں سوزش ہوئی تو آنتوں کے عضلات جن کی موومنٹس ہوتی ہے, ایک کینچوی کی طرح ان کی موومنٹ ہوتی ہے, ایک پیراسٹیٹک موومنٹس ہوتی ہے جس سے وہ اسٹول آگے کی طرف موو کرتا ہے. اب جب اعصاب میں سوزش ہوگی تو ہمارے عضلات کمزور ہو جائیں گے, اس کی موومنٹ سٹاپ ہو جائے گی اور پیشنٹ کو فیل ہی نہیں ہوگا کہ اس کو پخانے کی حاجت ہے. وہ 2 دن گزر جائیں گے, وہ 4 دن گزر جائیں گے, ایون میں نے لوگ دیکھے 2 ہفتوں تک انہیں فیلنگ ہی نہیں ہے کہ ان کو اسٹول پاس کرنا ہے. تو ایسے لوگوں کا جب ہم علاج کرتے ہیں ہم اس کے آنتوں کے عضلات کو قوت دیتے ہیں اور اس کے اعصاب کی سوزش کو اتار دیتے ہیں. اس کے لیے بڑا ہی مشہور و معروف سے ایک مرکب ہے ہرڑ بہڑا آملہ, بہت ہی مشہور, اسے ہم طب کی زبان میں ترپلا کہتے ہیں. ہے یہ کیا میں آپ کو بتا دوں, یہ ہمارے پاس ہے جی ہرڑ, اسے ہرڑ زرد بھی کہتے ہیں, اور یہ ہے بہیڑا اور بلیلا بھی اس کو کہتے ہیں, اور یہ ہے آملہ. دوستوں ان تینوں چیزوں میں کیا ہوتا ہے کہ ان کی باقاعدہ ان کی گٹھلیاں اس کے اندر ہوتی ہیں. آپ نے ان کی گٹھلیوں کو چھلکا لے لینا ہے, گٹھلیاں پھینک دینی ہے, ان کو پاؤڈر کریں فائن, اور پھر اسے دیسی گھی یا زیتون کا تیل یا کسٹر آئل کے اندر اچھی طرح اس کو مل لیں اور 1 چمچ رات کو سوتے ہوئے پانی کے ساتھ ڈیلی لیں تو آپ کی یہ قبض 100% ٹھیک ہو جائے گی. اب سیکنڈ پرابلم کیا ہوتا ہے جو خشکی کی زیادتی سے ہو جاتی ہے, آنتوں میں بہت زیادہ خشکی ہو جاتی ہے. بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, موسم ایسا ہو سکتا ہے, ہم کھانے پینے میں ایسی چیزیں لیں جو سرد اور خشک ہوتی ہیں, ہم پانی کے استعمال بہت کم کر رہے ہوتے ہیں, تو اس صورت کے اندر ہمارے آنتوں میں خشکی بہت زیادہ ہو جائے گی. تو پھر بیچ اسٹول ہے وہ 24 آورس کے بعد خارج نہیں ہوگا, اسٹول بہت ہارڈ ہو جائے گا, لیکن پیٹ کے اندر گیس بنے گی اس مریض کی. اس مریض کا قرورہ جب سرخی میل زرد ہوگا یا سرخی میل یا سیاہی میل سفید ہو جائے گا, اور ایسے مریض جو ہے ان کا چہرہ کالا سیاہ ہونا شروع ہو جائے گا, جلد کے اوپر خشکی آنا شروع ہو جائے گی, سر میں ان کے ڈینڈرف ہونا شروع ہو جائے گی, یہ مختلف علامات ہوں گی. تو ایسے لوگوں کا جب علاج کرتے ہیں وہ ایک بڑا سادہ سا نسخہ ہے, وہی 3 اجزاء کا ہے. اس کے اندر ہم دیتے ہیں جی یہ ہمارے پاس ہے رائی سرخ یا رائی اصلی, یہ ہمارے پاس ہے جی پودینہ, اور سوری یہ ہے ہمارے پاس اجوائن دیسی, سوری یہ میں آپ بتا رہا ہوں, اور یہ تیسری ہمارے پاس ہے یہ ہے رائی سرخ اور رائی اصلی کہتے ہیں. یہ 3 چیزیں آپ دیکھ لیجئے, اور ان 3 چیزوں کا فائن پاؤڈر کر کے چائے والی آدھی چمچ صبح دوپہر رات کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد آپ پانی سے لیں گے تو اس سے آپ کے پیٹ میں گیس بنتی ہے, جو افارہ ہوتا ہے, جو پیٹ کے اندر بھاری پن رہتا ہے, کھانا کھانے کے بعد پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے اور پخانا نہیں آتا ٹائم پہ, ہوا تو خارج ہوتی ہے لیکن پخانا نہیں آ رہا, تو پھر یہ دوائی لینے سے الحمدللہ گیس بننا بند ہو جائے گی, ڈائجیشن بہتر ہو جائے گا, اور آرام سے بڑے سموتھ وے کے ساتھ پخانا جو خارج ہو جائے گا. اب تیسرے اور لاسٹ میں آپ بتا دو, باقی دوستوں نے بھی اس پہ بات کرنی ہے. تو جب صفرا کی زیادتی ہو جاتی ہے ہمارے جسم کے اندر, ہم اکثر لوگوں کو پوچھتے ہیں آپ کو قبض تو نہیں ہے, کہتے ہیں میں تو دن میں 6 دفعہ جاتا ہوں واش روم جی, تو مجھے تو قبض ہے ہی نہیں. دراصل وہ لوگ پتہ نہیں ہوتا یہ 6 دفعہ جانے کا مطلب کیا ہے. بھائی 1 دفعہ بندہ جائے 24 آورس کھانا کھانے کے بعد اس کو اسٹول پاس ہو گیا, سارے دن ریلیکس. یہ 6 دفعہ کا کیا مطلب ہے؟ ایسے مریضوں میں جب صفرا کی زیادتی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے اس مریض کو انکمپلیٹ جو ہے وہ حاجت ہوتی ہے, اس مریض کو پیٹ میں ہلکا سا مروڑ ہوگا اور اس کو پخانا آئے گا, تھوڑی سی مقدار میں آئے گا, ابھی فیل ہوگا بھی اور پخانا آ رہا ہے لیکن بیٹھا رہے گا پخانا نہیں آئے گا. لیکن سب تو کہتے ہیں لوگ پیٹ میں بٹ ہو کے مروڑ ہو کے پخانا آ جاتا ہے. یہ والی ہے, یہ بڑی آنت کے اندر صفرا کی زیادتی کی وجہ سے سوزش ہو جاتی ہے, اور اس سوزش کا اگر علاج نہ کیا جائے تو نیکسٹ چل کے آنتوں میں زخم, اور خاص بڑی آنت اور چھوٹی آنت دونوں میں زخم ہو سکتا ہے, اور اس لوگ کہتے ہیں لا علاج السریٹیو کولیٹس کا مرض کہتے ہیں. دوستوں لا علاج نہیں ہے, صرف صفرا کی زیادتی ہے.
جب آپ کے صفرا کی سطح نارمل کر دیتی ہیں، جو ایکسٹرا صفرا ہے جس سے خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس سے آنتوں کی سوزش بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے، تو پخانہ بغیر کسی مروڑ کے، بغیر کسی تکلیف کے دن میں ایک دفعہ آئے گا اور وہ نرم ہوگا۔ اور اس کے لیے ایسا کیا چاہیے آپ کو؟ یہ 3 چیزیں آپ نے لینی ہے جی۔ پہلی کیا چیز ہے جی؟ اس میں ہمیں ہلدی لینی ہے، اچھی کوالٹی کی ہلدی لے لیں گے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے ملٹھی لینی ہے، یہ بھی اچھی کوالٹی کی ہو، اور تیسرے نمبر پہ سونف لینی ہے۔ یہ 3 چیزیں لے کے ان کو لگا گرائنڈ کر لیجئے، ان کو اپنے مکس کر لیجئے۔ چائے والی آدھی چمچ دن میں 3 ٹائم آپ لیں گے تو الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ جب بھی آپ کچھ لوگوں ادھر کھانا کھاتے ہیں پیٹ میں ہلکا سا مروڑ ہوتا ہے اور ساتھ ہی واش روم جانا پڑتا ہے، پیٹ میں بار بار درد ہو کے جو پخانہ آ رہا ہوتا ہے وہ بھی ایک طرح کی قبض ہوتی ہے، کیونکہ آنتوں کی سوزش کی وجہ سے وہ صحیح طور پہ پخانہ خارج نہیں ہو پاتا۔ جب یہ سوزش اتر جاتی ہے تو وہ آرام سے بغیر کوئی پیٹ میں درد ہوئے دن میں ایک دفعہ پخانہ آئے گا، نہ اس میں کوئی آؤں آئے گی، نہ اس میں کوئی چربی آئے گی، نہ اس میں خون آئے گا۔ اگر کسی مریض کو پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے اور بار بار پخانہ آتا ہے تو سمجھ لیجیے یہ ایک قبض ہے، عام لوگ اس کو پیچس بھی کہتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بھی قبض کی ایک قسم ہے کہ ایک بار اسٹول پاس نہیں ہو رہا۔ اس کے علاوہ بہت سے ایک کثیر تعداد پاکستان میں ایسے ہیں جن لوگوں کو کیا ہے شوگر ہے اور ان کو قبض ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ لوگ چونکہ یورین بہت زیادہ پاس ہوتا ہے، آنتوں میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے ہم کیا کریں، ایسی دوا دی جائے جو شوگر کو بھی کنٹرول کرے، جو پیشاب کو بھی کنٹرول کرے اور قبض کو بھی ٹھیک کر دے۔ تو آپ کے پاس سے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی کمال کی چیز دی ہے، اسے ہماری زبان میں کہتے ہیں تما کہتے ہیں، اسے عام لوگ کالو سنتھ بھی کہتے ہیں۔ یہ اس کو ہم نے لینا ہے، اس کے یا تو بیج الگ کر لیں، اب وہ بیج اگر 4 پیج ہے رات کو سوتے پانی کے ساتھ لے لیں، پخانہ آرام سے خارج ہو جائے گا۔ یا جن کو اس کے ساتھ پیٹ میں کچھ درد محسوس ہوتا ہے تو پھر ایسے کریں کہ بیجوں کو نکال دیں، باقی جو اس میں سے گودا اس کا ملے گا وائٹ کلر کا، چھلکے الگ کر لیں، اس کے بیج لگے، اس گودے کو کوڑ کے 500 ملی گرام کا کیپسول بھر لیں، اور وہ جو ہے 2 کیپسول رات کو سوتے میں لے لیں گے، تو اس سے بھی انشاءاللہ جو شوگر کے پیشنٹ ہیں ان کی قبض بھی ٹھیک ہوگی، ان کی شوگر بھی کنٹرول ہوگی، ان کو جو بار بار یورین پاس ہو رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ دوستو اس کے علاوہ بھی قبض کے بے شمار وجوہات ہیں، اور ان میں سے ایک وجہ لاسٹ میں آپ کو یہ بتا دوں، جن لوگوں کے بڑی آنت کے اندر رسولی بن جاتی ہے، ٹیومر ڈیولپ ہو جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کو پھر ٹیومر کے علاج کروانا چاہیے، کیونکہ جب ٹیومر بنتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ ریکٹم کو بلاک کر دیتا ہے اور اسٹول پاس نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کو جب ٹیومر کے علاج کروائیں گے، آپ نے اس گلٹی کے علاج کروائیں گے، رسولی کا علاج کروائیں گے، جیسے وہ ٹھیک ہوگا اس کا اسٹول بھی پاس ہو جائے گا اور ان کی قبض بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ بہت شکریہ جی، ماشاءاللہ آپ نے سنا کہ بڑا ہی زبردست انداز میں حکیم صاحب نے آپ کو بتلایا، اور سب سے بڑی بات جو بتلائی، جو آج کل یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے نسخے ہیں جی، یہ چیز کھا لیں ہر طرح کی قبض ٹھیک ہو جائے گی، یہ چیز کھا لیں ہر طرح کی قبض ٹھیک ہو جائے گی۔ تو آج آپ کو حکیم صاحب کی باتیں سن کے یہ تو اندازہ ہو گیا ہے کہ ایک ہی نسخہ ہر طرح کی قبض کے لیے مفید نہیں ہوتا۔